अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 24 पॉइंट न्यूज़ प्रोग्राम मुल्की हालात के साथ। सबसे पहले आप नाज़रीन इकराम से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो फायरवॉल एक्टिव हुआ है इसकी हम जो है ताकत को ख़त्म कर सकें और हमारी जो कोशिश है वो आप तक पहुंच सके। जिस तरीके से हम कोशिश करते हैं, ख़बरें निकालते हैं। अब आ जाते हैं मुल्क की इस वक्त सूरत हाल की जानिब। तो इस वक्त पंजाब के अंदर लॉकडाउन का जो है मिनी लॉकडाउन का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद की इस वक्त कंडीशंस जो हैं वो कदरे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि अभी से वहाँ कंटेनर्स जमा करने शुरू कर दिए हैं, लोगों की पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। ये दूसरी खबर है। तीसरी, लंदन में जो है नाकाम सियासतदान और बुज़दिल कमज़ोर सियासतदान नवाज़ शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर मीडिया से बातचीत की है। और एक ख्वाजा आसिफ के मामले पे राना सनाउल्लाह का क्या कहना है, ये तमाम चीज़ें इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत है जिसे लाहौर एयरपोर्ट पे ऑफलोड कर दिया गया है और उनके पासपोर्ट वगैरह और तमाम डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज़ जो हैं वो FIA काम ने जो है अपने कब्ज़े में ले ली हैं। और कहा बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी शख्सियत है और IPP से उनका ताल्लुक़ है जो कि पावर सेक्टर्स हैं। और दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस ज़ेर तफ्तीश है, तो लिहाजा वो नहीं जा सकते। तो ये एक बड़ी इसके ऊपर पेचगोइयाँ हो रही हैं कि आखिर वो कौन शख्सियत है और क्या मामलात हैं, क्या होने जा रहा है। लेट्स सी, ये तो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको ये एक बात बता दूँ कि पंजाब की सूरत हाल स्मोक की वजह से कदरे मुख्तलिफ है, ख़तरनाक हद तक है और मज़ीद स्कूलों को बंद करने का ऑर्डर दे दिया गया है। लेकिन हम ये बताते चलें कि हुकूमत करती क्या है। हुकूमत सिर्फ ऐलान तक की हद तक काम करती है। उसके बाद जब आपने छुट्टियां दी हैं तो बच्चे जो हैं वो इसी स्मोक के अंदर, कोई अपनी नानी के घर, कोई मामू के घर, कोई खाला के घर, कोई पिकनिक मनाने के लिए निकला हुआ है। आखिर आप लोगों ने जब ये छुट्टियां दी थी तो आपका काम था उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाते। उनको कहते थे घर में रहिए, घर से बाहर नहीं निकलना है, मास्क का इस्तेमाल कीजिए ताकि इस वबा से बचा जा सके। लेकिन यहाँ पर उल्ट है, पाकिस्तानी कौम है और ज़िंदा दिलाने लाहौर है और लोग जो हैं अपने बच्चों को लेकर जो है वेकेशंस मना रहे हैं इस वक्त। तो ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये हुकूमत अपने हर एक काम के अंदर नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से स्मोक इनके काबू में नहीं आ रहा, आप ये देखें स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई हैं लेकिन ट्रैफिक जो है, जो धुआं छोड़ने वाली ट्रैफिक है, वो रोड के ऊपर रवा दवा है। बहुत सी फैक्ट्रियां इस वक्त चल रही हैं जिनको कोई नोटिफिकेशन उनके लिए कोई जारी नहीं किया गया हुकूमत की जानिब से कि वो स्मोक में कुछ कमी में अपना किरदार अदा कर सकें। अच्छा, अब दूसरी जानिब हम आते हैं इस्लामाबाद की सूरत हाल। तो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि कंटेनर्स जमा करना शुरू कर दिए गए हैं। 24 नवंबर का जो डर है, जो खौफ है, वो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है हुकूमती हलकों के अंदर। और इस वक्त हुकूमत जो है वो परेशान है, लेकिन उनका कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से नून लीग ने 2 सालों के अंदर एक ट्रेन अपनाया हुआ है और जो इन्होंने लॉन्च किया है, ये इन्हीं का लॉन्च करदा ट्रेन है कि कंटेनर्स लगा के रोड ब्लॉक कर दिए जाएं, आवाम को जो मुकर्ररा जगह पे ना पहुंचने दिया जाए, उनके ऊपर शेलिंग की जाए, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाए। और अगर जलसे का ऐलान या रैली का ऐलान हो गया है किसी भी जमात के जानिब से, तो फ़ौरन उनके कारकुनान, उनके रहनुमाओं को फ़ौरन से उठाया जाए, गायब किया जाए, उन पर पर्चे दिए जाएँ। और ये 2 साल के अंदर हमने देखा है कि जहाँ का भी एहतजाज का ऐलान होता है फ़ौरन वहाँ पे 144 दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी जाती है। और इसके फिर उसके बरअक्स उन पे पर्चे किए जाते हैं कि जी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर पर्चे। तो इस तरह की जो है चीप हरकत ये हुकूमत करती आई है और इनकी इंतकाम की सियासत है, क्योंकि
یہ لوگ عوامی میڈٹ سے تو آئے نہیں ہیں، تو عوام کا ڈر خوف اتنا ہے ان لوگوں کو کہ یہ باہر نکلنا نہیں چاہتے، اور اگر یہ باہر نکلیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ عوام نے دیکھ لیا ہے اور عوام جانتی ہے، اور یہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ کیا ہیں اور ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب کل جو ہے وہ جب اپنی بلڈنگ سے نیچے اتر رہے تھے ایول فیلڈ اپارٹمنٹ سے، تو ان کے ساتھ ان کا جو ٹاؤٹ میڈیا ہے جو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے، اور وہ وہاں پر جس طریقے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، نون لیگ کو، تو وہ ان کے ساتھ تھے، کچھ ان کے ورکرز تھے، اور جب وہ آئے تو لفٹ سے جانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی لفٹ سے نہیں جانا، نیچے وہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہم سیڑھیوں سے جائیں گے۔ تو یہ خبر ہم تک پہنچی ہے اور ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیں اتنا خوف، اتنا ڈر ان کو جو ہے تحریک انصاف والوں کا ہے کہ اب یہ ان کے کھڑے ہونے سے بھی جو ہے یہ کترا رہے ہیں کہ ہم ان کا سامنا نہیں کر سک رہے۔ تو یہ اس وقت بڑی صورتحال نازک ہے، اور یہ نون لیگ کے لیے بڑی نازک ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر 1 سال سے زائد کا عرصہ رہے ہیں نواز شریف صاحب، اور وہ میڈیا پر نہیں آئے، انہوں نے کوئی بات نہیں کری، بلکہ چند اپنے خریدے گئے صحافیوں کو بلا کر جو ہے وہ بس اپنا ایک بیان ریکارڈ کرانا اور اپنی مرضی سے چلوانا، یہ ان کا کام تھا۔ اور اب لندن میں جانے کے بعد وہ اب دوسری تیسری دفعہ جو ہے میڈیا کے روبرو پیش ہوئے ہیں اور خطاب بھی کیا ہے، انہوں نے ان سے بات چیت بھی کی ہے اور اپنے معاملات بتائے ہیں، جو ہمیشہ سے 2017 سے ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا، اس کے اوپر ہی وہ بات کرتے ہیں، اسی کے اوپر روتے دھوتے نظر آتے ہیں، اس پہ دعائیاں دیتے نظر آتے ہیں، اسی کے اوپر وہ ماتم کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور اپنے آپ اپنے گریبان میں نہیں جانتے کہ یہ لوگ کیا خود انہوں نے کیا کیا اس عوام کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے آئین کے ساتھ، اس ملک کے قانون کے ساتھ، اس ملک کی غریب عوام کے ساتھ کیا کیا ہے، کہ انہیں گھروں سے اٹھایا، ان پہ تشدد کیا، ان سے زبردستی بیانات لیے گئے ہیں، ان سے ویڈیوز بنوائی گئی ہیں، اور ان کو جو ہے بلیک میل کیا گیا، ان کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے۔ اور اگر آج کوئی مریم نواز صاحبہ کے خلاف کوئی ایک بات بول دے تو وہ کہتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ ان کا رویہ، تو خواتین صرف یہ نون لیگ کی جو خواتین ہیں وہ خواتین ہیں، جو پورے پاکستان میں جو خواتین بستی ہیں وہ خواتین نہیں ہیں، یہ ان کا مقصد ہے۔ اور جس طریقے سے ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں ان کی کنیزیں چینل پر آ کے، اور کسی کو بولنے نہیں دیتی، اور اپنے جو ہے طاقت کے نشے کے اندر کہ ہمارے پاس اقتدار ہے اور ہم لوگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جس طریقے سے جو ہے لوازمات جو ہے بکتے ہیں وہ قابل مذمت ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری جانب سے اسی طرح کی لینگویج استعمال کی جائے تو وہ بدتمیز، وہ انتشار، وہ فتنہ، وہ اس طریقے کی یہ پھر ان کے بیانات آتے ہیں۔ تو جب آپ لوگ خود ایسے بیانات دیتے ہیں تو آپ کے اندر برداشت کرنے کی بھی حد ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سیاست ہے، اس میں سب کچھ چلتا ہے، اس کے اندر اس طرح کے ایک دوسرے پہ جو لفظی گولہ باری ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا برداشت کا دامن تھامیں اور برداشت کریں۔ جب آپ نے ملک کے ساتھ اتنا کیا، اتنا پیسہ لوٹا، اتنی کرپشنز کی ہیں، آپ نے اپنے 40 سالہ دور کے اندر 40 سال سے آپ باری بائی باری اس ملک کے اوپر حکومت کرتے آئے ہیں، اور ان 40 سالوں کے اندر آپ نے ملک کو 1% اوپر لے جانے کے بجائے جو ہے آپ صرف اور صرف میڈیا میں کہ جی میں ایشین ٹائیگر بنانے والا تھا پاکستان کو، مگر مجھے نکال دیا۔ اور اب بھی انہوں نے جو کل بیان دیا کہ جی شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگ جو ہے ملک کو ترقی کی جانب لے کے جا رہی ہے، اور اگر کوئی خلل نہ ڈالا گیا، یعنی کہ یہ سارا ملبہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ناظرین کرام یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہمیشہ سے ان کا ولولہ رہا ہے کہ اگر ان کے جو ہے معاملات خراب ہوتے ہیں تو یہ سارا ملبہ سامنے والی پارٹی پہ، سامنے اپوزیشن پہ، ان جماعتوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہو نہیں پایا، ہم تو کر رہے تھے۔ لیکن کیا 40 سال کی حکومت کے اندر یہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکے؟ دوسری جانب جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 1000 بیڈ کا جو ہے اسپتال تعمیر کرنے جا رہے ہیں، اور اپنے نواز شریف صاحب نے کے دور میں جتنے بھی اسپتال بنے ہیں وہ نواز شریف کے دور میں بنے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک ایسا اسپتال نواز شریف نہیں بنا سکا جس کے اندر وہ خود اس میں بیڈ پہ لیٹ جاتا اور اس کے اوپر اس کا علاج ہو جاتا۔ ہر دفعہ ڈیل کر کے باہر آپ لوگ گئے ہیں،
سعودیہ سے پہلے ڈیل کر کے جدہ گئے ہیں بیگ یہاں سے بھر بھر کے. آپ لوگ جیل میں تو رہ نہیں سکتے. ایک بندہ اگر 1 سال سے اوپر کا عرصہ جیل میں نکال دیا تو آپ کے لیے وہ بھی ٹینشن ہے کہ وہ آخر جیل میں رہ کیسے رہا ہے. آپ نے اس کی بجلی بند کر دی, اس کا پانی بند کر دیا, اس سے ملاقاتوں پہ پابندی ہیں. لیکن آپ جب جیل میں تھے کتنے بڑے بڑے کمرے آپ کو دیے گئے تھے, اٹیچ باتھ دیے گئے تھے, اور کس طریقے سے لوگ آپ سے ملنے آیا کرتے تھے. اور آپ کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے وکیلوں کو ملنے سے منع کیا گیا ہو, آپ کے لوگوں کو ملنے سے منع کیا گیا ہو؟ یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ 6 لوگ اگر ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اس 3 کو ملوایا جاتا ہے, 3 کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. جیل کی پریمیسز کے اندر سے گرفتاریاں ہو جاتی ہیں اور بعد میں چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. مینٹلی ٹارچر جو ہے جتنا آپ لوگوں کی حکومت کر رہی ہے وہ ناقابل برداشت ہے. دوسری جانب خواجہ آصف نے وہاں پر ایک درخواست دی جی. الیکشن جو ہائی کمیشن میں لنڈن پولیس کو بھی بلایا گیا, ان سے درخواست کی گئی پرچے کی, لیکن انہوں نے رد کر دی. انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, وہ صرف آپ کو جو ویڈیوز آئی ہیں اس کے اندر صرف وہ آپ کو خبردار کر رہے ہیں, تو ہم اس کے اوپر پرچہ نہیں دے سکتے. یہ سمجھے تھے کہ وہ پاکستان ہے اور محسن نقوی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, ہم اسے جیسے کہیں گے تو وہ کام ہو جائے گا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر ایک بندے نے صرف ایک الفاظ بولا ہے تو اس کے خلاف اتنی کارروائی, اور میڈیا کے اندر جو ہے پاکستان نے سارا دن چرچا کہ جی خواجہ آصف کے ساتھ یہ ہو گیا, ناانصافی ہو گئی, ایسے ایک ملک کا وزیر دفاع. تو یہی سب کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ پوش ایریا اسلام آباد کے اندر رؤف حسن پی ٹی آئی کے وزیر اطلاعات تھے, جو ان کے ساتھ جو ہے جس طریقے سے حملہ کیا گیا خواجہ سراؤں نے, جس کی باقاعدہ طور پہ CCTV فوٹیج موجود ہے, ان لوگوں کو بھی ابھی تک گرفتار کرنے میں یہ پولیس ناکام ہوئی ہے, اور یہ دہشت گرد گرفتار کرے گی. یعنی کہ خواجہ سرا کو گرفتار کرنے کی اوقات نہیں ہے ان لوگوں کی, اور یہ لوگ گرفتار کرنے جا رہے ہیں جی دہشت گرد. آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی, آپ ان کی میلٹری چیک کریں کہ ان کا ذہن, ان کا دماغ کس طرح سے کام کرتا ہے, اور کس طریقے سے یہ ہٹ درمی سے لوگوں کے سامنے آ کے جو ہے بے شرم ہو کے بیان بھی دے دیتے ہیں. آپ رانا ثناء اللہ کو دیکھیں, جو کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میں اپنی ذاتی رائے بتاؤں تو میں اس کو ایک انسان ہی نہیں سمجھتا. جس طرح کی اس کی لینگویج ہوتی ہے, جس طریقے سے وہ دھمکیاں دیتا ہے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے. ابھی انہوں نے ان سے اینکر پرسن نے سوال کیا کہ جی آپ رؤف حسن کے جو حملہ آور ہیں ان کو تو گرفتار نہیں کر سکے, اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی نشاندہی کریں نا, بتائیں ان کی نشاندہی کریں. تو FIR تو کروا دی, ایک بندے کا کام ہوتا ہے FIR کروانا رانا صاحب, اور اس کے اوپر تحقیقات کرنا اداروں کا کام ہوتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آج میری جیب سے جو ہے پرس کسی نے نکال لیا ہے, یا مجھے سنیچنگ کسی نے موبائل چھین لیا ہے, تو میں FIR کروانے کے بعد اس بندے کو خود ڈھونڈتا پھروں, اب جہاں وہ بندہ مجھے نظر آئے پھر میں اداروں کو بولوں کہ جی وہ فلانا بندہ فلانی جگہ پہ موجود ہے, آئیں اس کو گرفتار کریں. آپ کوئی شرم کریں, کوئی حیا کریں, آپ کوئی ترس کھائیں اس قوم کے اوپر, اس ملک کے اوپر. اللہ کے واسطے آپ لوگوں نے اپنی زندگی بنا لی ہے, اپنے خاندان کی, اپنے آنے والی نسلوں کی زندگی بنا لی ہے اس پاکستانی عوام کے پیسوں سے. تو اب تو ہماری جان چھوڑ دیں, اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو. آپ لوگوں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے, جان دینی ہے, قبر میں جانا ہے. آپ لوگوں کو, آپ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں کہ کل کو جب آپ قبر کے اندر ہوں تو لوگ آپ کی قبروں کے اوپر بھی تھوکنے جا رہے ہوں باقاعدہ طور پر. تو ایسا کوئی کام نہ کرے, لہٰذا وہ کام کریں جس سے جو ہے کل کو آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد رکھا جائے. جس طریقے سے آپ اس قوم کے ساتھ کر رہے ہیں یہ سراسر ناانصافی ہے, اور یہ آپ کی ہٹ درمی ہے جو آپ ناجائز طریقے سے اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت جو اس کا اصلی حقدار ہے اسے حق دیا جائے, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. اگر آپ لوگوں کو آپ کا دل بڑا نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے, لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ عوام جب سراپا احتجاج بنے گی, ابھی تو ایک پارٹی جو ہے وہ آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے نا, تو اسی سے اتنے پریشان ہیں, اسی کی وجہ سے آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی, راتوں کو آپ ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں, راتوں کو آپ کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں نیند کی تاکہ آپ کو سکون کی نیند آ سکے. تو لہٰذا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو ہے اگر پوری قوم اٹھ گئی تو آپ لوگ اس پاکستان سے کیا, آپ اس پوری دنیا سے اٹھ جائیں گے. آپ لوگوں کا کہیں پہ جو ہے نام و نشان نہیں ہوگا, آپ لوگوں کی پارٹی کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا. جس طریقے سے آپ نے حالات پیدا کر دیے ہیں اس ملک کے اندر, یہ یاد رکھیے گا. یہ آئین شائن سارا بڑھ جائے گا, یہ آئین میں ترامیم ساری بڑھ جائیں گی, ایک نیا آئین لکھا جائے گا جو عوام لکھے گی.
اور اس کے اندر پھر ایسے غداروں کو سریعام ڈی چوک کے اوپر پھانسی دی جائے گی. یہ یاد رکھیے گا. یہ عوام اب جو ہے وہ برداشت کا ان کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو رہا ہے. آپ ہوش کے ناخون لیں. اس طرح کی گفتگو نہ کیا کریں جس سے آپ کو آنے والے دنوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. آپ کے اپنے بڑے سے بڑے لوگوں نے نون لیگ چھوڑ دی ہے. سعد رفیق نے نون لیگ چھوڑ دی ہے. شاہد خاقان عباسی، مقتا اسماعیل جو کہ اتنے بڑے عہدوں پہ فائز رہ چکے، انہوں نے آپ کی جماعت چھوڑ دی ہے کہ یہ صرف اور صرف آپ لوگوں نے بیانیہ جو ہے دفنا دیا ووٹ کو عزت دو کا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے. کاشف رومی 24 پوائنٹ نیوز اسلام آباد سے آپ کے ساتھ.